والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نويت سنة الاعتكاف عقائد عالم نور مجسم شاع آدم بن آدم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم has said that a person who sends one time durood or salutation or salawat upon you, Allah Azza wa Jalla sends 10 mercies upon you. سبحان اللہ صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله. Allah Azza wa Jalla is our Creator, He is our nourisher. اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا اور وہ ہم کو رزق دیتا ہے. بے شک So we can survive and sustain. There are many ni'mats of Allah Azza wa Jalla which we can see. تو آنکھوں کے سامنے and there are many ni'mats of Allah subhanahu wa ta'ala which we cannot see. So when we are unable to see, we are unable to appreciate. بے شک جو چیز نظر نہیں آتی تو اس کو اپریشیٹ کیسے کریں گے؟ Unless you have the knowledge of deen, you study Quran, you study Hadith, and you find out how many ni'mats of Allah Azza wa Jalla are there. آپ نہ تو دیکھ سکتے ہیں, you can't see with the eyes, and you don't study Quran and Hadith. کیسے پتہ چلے گا؟ How would you know that how many ni'mats of Allah Azza wa Jal we are enjoying without knowing? I will just give you one example. That there are 60 angels employed for every single person. They are deployed to defend us, to look after us, fulfill many needs. So that person is a child or an adult, old man, woman, جو بھی ہے. How many angels are there with him? سن رہے ہیں نا؟ جی 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 60. What those 60 angels do with you? Why are they with you?
Some look after the internal organs of your body. Some are protecting your heart, some are protecting your kidneys, some are protecting your liver, some are protecting your lungs. अंदर के छुपे हुए organs, the angels, they look after that. And some protect you from outer enemies. From jinnat, from many unseen forces. You have no idea how many enemies intended to attack you, but before even they reach to you, they were turned away. Because angels are there, and that's their duty. So how would you appreciate all that? How many times your kidney was protected? How many times your liver was protected? How many times your heart was protected? How many times your body was protected from the unseen forces, jinn, jadoo, etc. People do get affected with those things, but that happens once in a while. Most of the time you are protected. Alhamdulillah. And there are two angels. They are with you to write the deeds. One is to write the good deeds, and the other one is to write the evil deeds. यानी एक नेकियां लिखता है और एक बुराइयां लिखता है, और उनका नाम है किरामन कातिबीन। आप सुनते रहते हैं, पता है आपको, दो फरिश्ते हमारे साथ होते हैं। These two angels are not appointed for those who are off their heads. जो पागल हैं उनके साथ ये फरिश्ते नहीं होते। They are not with the children. They are not with those people who are sleeping. क्योंकि उन पर इस्लाम के अहकाम जारी नहीं होते। A madman is marfu al-qalam. A pen does not write. Child, pen does not write. Sleeping person, pen does not write. तो वो जो राइट करने वाले हैं वो है ही नहीं, तो फिर उनके लिए कौन लिखेगा? So these two angels are not with them. Keep that in mind. Similarly, the angel that writes the bad deeds is not with Anbiya. Subhanallah. Khatibin, दोनों हर एक के साथ नहीं होते। With the prophets ﷺ, the one angel who writes the bad deeds is not there. There is only one angel with them. Because they are masoom, they are sinless, so there is no possibility of any sin. So why must be an angel be appointed with them to write sins? And with the kafirs, the angel who writes the good deeds is not there. वाह माशाअल्लाह। क्योंकि उसका कोई अमल अच्छा नहीं है। Every good deed is based on iman and he doesn't have iman. उसका कोई अमल अच्छा नहीं है।
نبیوں کا کوئی عمل برا نہیں ہے. سبحان اللہ. برائی لکھنے والا فرشتہ ان کے ساتھ نہیں. اور کافروں کا کوئی عمل اچھا نہیں ہے، اس لیے اچھائی لکھنے والا فرشتہ ان کے ساتھ ہے. سو ملائکہ محافظین mean angels who are appointed to protect you, they are there with everyone. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ سیکیورٹی دے رکھی ہے. In South Africa, you will understand the security concept very well. Very well. You hire guards to protect you. ان کو بڑی بڑی تنخواہیں دیتے ہو. To protect your shop, to protect your gلی محلہ, to protect your complex, to get some bodyguards. خطرہ ہے بھائی, کسی سے کوئی پیچھے لگا ہوا ہے, تھریٹنگ ہو رہی ہے, کالز آ رہی ہیں, کوئی ڈرا رہا ہے, بھائی گارڈس لے لو, سیکورٹی گارڈس لے لو. Who can beat the security which Allah has provided? سبحان اللہ. بے شک. Because all these people who take guards from the worldly security companies, they get shot very quickly. وہ آ کر گارڈ کو بھی مار دیتے ہیں اور بندے کو بھی مار دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ Come put guns on the head of the guard and they take the fire. اب یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ And then they go and kill that person whom they want to kill. یا اگر بچ گئے, if you are saved, then you say, thanks to Allah, I was saved. I'm lucky I had guards with me. So that one incident that happened, and is in your knowledge, and you say, I got lucky, I got saved. But thousands of times Allah subhanahu wa ta'ala saved you, which you did not see. How many times did you thank Allah subhanahu wa ta'ala for that? کتنے ایکسیڈنٹ سے اس نے تمہیں بچایا, کتنے دشمنوں کے حملوں سے اس نے تجھے بچایا, کتنے لوگ تمہیں مارنے نکلنے گئے, ان کا پلان بدل گیا, یا ان کے رستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی, یا کچھ ہو گیا اور آپ بچ گئے اور آپ کو پتا بھی نہیں. Is there a calculator that you can count the ni'mats of Allah, that how many ni'mats Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon us, that which are totally unseen to us? All this what I am telling you is mentioned in a very, very authentic, great book of fiqh Hanafi called Fatawa Shami. Subhanallah. میں اس کو سمرائز کر کے آپ کو پیش کرتا ہوں. Hazrat رضی اللہ تعالیٰ عنہ trusted that book very much. He always quotes Fatawa Shami. Very great Hanafi jurist has written this book. اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں اللہ نے ہم کو دی, پھر اس نے ہم پر کوئی آزمائشیں بھی ڈالی. اتنی نعمتیں دی ہیں تو آزمائشیں تو ہوں گی نا. there will be some tests. تو اتنی نعمتیں لے کر کچھ کرتے بھی ہو اس کے لیے کہ نہیں کرتے. there are many tests, but two tests are very severe and difficult. ٹیسٹ بہت ہیں, آزمائشیں بہت ہیں, امتحان بہت ہیں, لیکن دو امتحان بڑے ٹف ہیں. اس کو بھی قرآن نے بیان کر دیا. کوئی چیز ہمارے دین نے ادھوری نہیں چھوڑی. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قرآن کریم, انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اموال پہلے ہے نا, انما اموالکم و اولادکم فتنہ. Surely your wealth and your children
فتنہ. تمہارا پیسہ کیا ہے؟ فتنہ. فتنہ ہے. تمہاری اولاد کیا ہے؟ فتنہ. فتنہ. فتنے کو بڑے گلے سے لگاتے ہو. اس فتنے کے لیے بڑے بڑے فتنوں میں پڑتے ہو. الٹے سیدھے رشوتیں، حرام خوری، بچے بڑھ جائیں، بچے پل جائیں، فتنے میں اور فتنہ. وہ فتنہ جو ہے نا، وہ قرآن میں فتنے کا لفظ استعمال ہوا ہے، انما اموالکم مولاتکم فتنہ. اس سے وہ فتنہ مراد نہیں ہے جو ہم اپنی زبان میں استعمال کریں. وہ فتنہ پلا رہا ہے، وہ فتنہ ہو رہا ہے، وہ فتنہ ہے، اس کا اور معنی ہے، وہ میں سمجھا. فتنہ means here test. That's the meaning of fitna. Test. Imtihan, azmash. It means that your wealth and your children are test for you. تمہیں اللہ مال دے کر تم کو آزماتا ہے. تمہیں اللہ اولاد دے کر تمہیں آزماتا ہے. مال اور اولاد کے آنے کے بعد اللہ کے بندے بن کے رہتے ہو یا شیطان کے بندے بن کے رہتے ہو. Most people fail because when they get money, they do many haram things. All those Muslims who you would find them in casinos gambling fail the test. مال ہوگا تو کسینے جاؤ گے نا. بے شک. Those who go clubs, those who go these kind of haram parties and they do all these haram activities, without money they can't do. پیسے نے ان کو فتنے میں ڈال دیا. And sometimes while the money is increasing, because the wealth never comes to the throat. اس کا کنواں بہت بڑا ہے. There's no point that person will say, I'm drawing the line here, enough is enough. میں نے بہت کما لیا، اب اس سے آگے میں نہیں بڑھوں گا، بس اب میں کچھ اچھا کام کرتا ہوں. Maybe you will find one in a million. But every other person till the last breath is trying to increase that wealth. کتنا بڑا فتنہ ہے یار، چھوڑتا ہی نہیں ہے، آزمائش ہے. اور پھر اس کو بڑھانے کے لیے سودی کاروبار کرتے ہیں. If you work hard and you earn money, there's no problem. Even till the last breath, if you're earning rizq halal, you following the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, there's no problem. But when you don't want to do hard work, you lazy, you want to make quick money. کیونکہ صحیح منی کمانے کے لیے تو محنت بھی کرنی پڑے گی، ہاتھ دوڑ بھی کرنی پڑے گی، اور کوئک منی کے لیے پھر حرام رستے استعمال کریں. تو انٹرسٹ بیسڈ، سود، ربا منی دے رہے ہیں، لینڈنگ منی، لوگوں کو پیسہ دے رہے ہیں، اس کے اوپر زیادہ لے رہے ہیں. مسلمان ہیں بیٹھے ہیں بازاروں کے اندر، آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیونکہ میں تو نہ کوئی دھندا کرتا ہوں نہ کسی سے پیسے لیتا ہوں. جو بازاروں میں بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے. چوری کا مال خریدتے ہیں تو بہت سستا مل جائے گا تو مہنگا مل جائے گا. آئے دن فون کالز آتی رہتی ہیں اس کو، ہاں بھی وہ موبائل فون بک رہا ہے، وہ ٹی وی بک رہا ہے، اس کی جو مینوفیکچرنگ پرائز ہے وہ 5,000 کی ہے تو لیکن بندہ وہ مارکیٹ میں 2,000 کا بیچ رہا ہے. How would that be possible؟ میں خرید لوں کہ نہ خریدوں؟ میں نے کہا سارے ایویڈنسز موجود ہیں کہ یہ چوری کا مال ہے. Is there another special factory that makes for him only and sells it at that price?
نہ عقل استعمال ہوگا. سارے اشارے ادھر جا رہے ہیں کہ یہ چوری کا مال ہے تو کیوں خریدتے ہو؟ اس کے لیے مولانا سے پوچھنے کی حاجت نہیں ہے. اتنا تو مسلمان کو کامن سینس ہونا چاہیے. کہ پیسے نے فتنے میں ڈال دیا، مال نے فتنے میں ڈال دیا. وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ and your children are fitna. Your children are your test. Because for the sake of children, people end up doing so many wrong things, so many haram things. بچے پالنے ہیں، بچوں کی فیس بھرنی ہے، بچوں کو سکول پڑھانا ہے، بچوں کی صحت کا خیال ہے، بچوں کو اچھے کپڑے پہنانے ہیں، ان کو اچھا جوتا پہنانا ہے. وہ دوسرے بچوں کے سامنے جا کر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو احساس محرومی کا شکار نہ سمجھے. تو یہ سارے آرگیومنٹس لوگ دیتے ہیں. اولاد فتنہ بن گئی، اولاد نے آپ کو جہنم میں ڈال دیا. Their love have led you to do so many haram and wrong things. You brought them up. بڑی محنت کی آپ نے، حلال حرام کا فرق کوئی احساس نہیں کیا. بچے پالنے ہیں، بچے پالنے ہیں، محبت غالب ہو گئی. But they are the biggest let down in the dunya, many of them, and in the akhirat, all of them. Because in the dunya, most of the children, they will leave you, especially the sons. They leave you. They got married, they got their own wife, they got their own children. Then father and mother are a burden. In the Western countries, they go and live on their own. Take the burden of old man sitting in the house, sick, coughing. Burden, سر درد، ویل چیئر پر ہے، کون سنبھالے اس کو؟ اولڈ ماما چپ چپ کرتی رہتی ہے، بولتی رہتی ہے، پورے ہو کر بولنے کی بیماری ویسے ہی بڑھ جاتی ہے. اولادیں چھوڑ دیتی ہیں جو بے شک. For whose sake you have done so many haram things to look after them, to pay for their expenses, for their studies, for their education, for their health care, they let you down. And on the day of judgment, when you need one neki, just one neki, because when your hisab kitab happens, your bad deeds are so much, your good deeds are so much, but you short of one neki. If you have one neki, then your nekis will become more than the sins, so you can go to Jannah. So you feel, no, I have my children, I have done so much for them in the dunya. I'll go to them, ask them, please give me one neki, so I, as your father, can be saved from the adab of Jahannam and I can go into Jannah. The son will say, sorry dad, sorry mom, I'm in trouble also. I can't give you one neki. اللہ اکبر. وہ جن کے لیے رشوت لیتے تھے، جن کے لیے حرام کماتے تھے، چوریوں کا مال خرید کر بیچتے تھے، جن کو آپ بڑا امیر چھوڑ کر دنیا سے جانا چاہتے تھے، اپنے بچوں کی قسمت کے خدا بنتے تھے آپ، وہ تو یہ کریں گے آپ کو. کیوں نہیں؟ جب اللہ نے پیسہ مال وال دیا ہے تو خود اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کر کے کیوں نہیں جاتے؟ اس کی امید کیوں رکھتے ہو کہ یہ میرا بیٹا اصال ثواب کرے گا، یا میرا بیٹا یہ کرے گا، یا میرے نام کی مسجد بنائے گا، یا میرے نام کا دارالعلوم بنائے گا؟ کون، کب، کس نے دیکھا ہے؟ کیا کرے گا یہ؟ اس کی کیا حالت ہوگی؟ I know one young man that I used to believe that he is a born wali. ایسا نیک بچہ، مجھے لگتا تھا کہ یہ پیدائشی ولی ہے.
Somebody sent me his pictures other day. He's shaven. Allahu Akbar. He no more comes to masjid. No more reads namaz. He fights with his father. Fights with his mother. And he was that child who was always there for Fajr in the masjid. In his age of 16 and 17 and 18 while he was growing up. I used to see him at some place where I was imam. I said, no, this is a born wali. کیا گارنٹی آپ کے پاس کہ آپ کا بیٹا آج جو آپ کے سامنے نیک نظر آتا ہے وہ کل کو بھی نیک رہے گا؟ یزید کی برائیاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظاہر نہیں تھی. But when he passed away, what Yazid did? He caused the biggest chaos in the history of Islam. ابھی زندہ ہو, ابھی کچھ کر جاؤ, اتنا تو ہوگا نا میرے کام آئے گا. بچوں کے لیے بھی کرو, حلال کما کے کرو ان کے لیے بھی, لیکن اپنے لیے بہت کچھ کرو, کیونکہ کچھ نہیں ملنے والا آخرت میں. نہ بیوی دے گی, نہ بیٹی دے گی, نہ بیٹا دے گا, نہ پوتے دیں گے, نہ نواسے دیں گے, نہ نواسیاں دیں گی. اگر آپ نے جو کیا ہے نا خود اپنے لیے, وہی آپ کو فائدہ مند ہوگا. بے شک. تو یہ ذہن میں اس لیے دے رہا ہوں کہ جب موقع آتے ہیں نا کہ اللہ کے راستے میں کچھ انویسٹ کرنے کے, تو ہم لوگ ریڈی ہو جائیں. Allah gave us so many ni'mats which are countless. He's protecting us day and night. 60 angels are appointed to look after us and to protect us. He gave us rizq. He wrote the rizq that we are getting. He appointed the angels when we are in the wombs of the mother. کہ اس کا جا کے رزق لکھاؤ. فرشتہ آیا اور ماں کے پیٹ میں ہمارا رزق لکھ کے چلا گیا. اس سے نہ پیسہ زیادہ ملے گا نہ کم ملے گا. بے شک. اس نے سارے انتظام فرما دیے. He gave us. He then motivates us to give in His path, and when we give in His path, then He gives us Jannah. سبحان اللہ. تو ہے کوئی اپنا ماں کے پیٹ سے ننگے آئے تھے, خالی ہاتھ, کیا لائے تھے؟ کچھ نہیں. اور جب جائیں گے تو کیا لے کے جائیں گے؟ کچھ نہیں. یہ تو سارا اللہ کا گھر. اس نے ہمیں دنیا میں بھی بھیجا, ہماری حفاظت بھی کی, ہمیں مال بھی دیا, اور پھر فرمایا میرے دیے ہوئے مال سے کچھ میرے راستے میں بھی دے دو. جس نے دے دیا اس کو جنت دے دی. ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کے دیے ہوئے مال کو اس کے راستے سے روکیں؟ Can you be an obstacle in the path of Allah? اللہ کا مال ہے اور اللہ نے آپ سے خرید لیا ہے. It's no more your property, it's no more your ownership. آپ کی اونرشپ تو ہے ہی نہیں بھائی. جس نے خرید لیا اس کی اونرشپ ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے. سبحان اللہ. سودا ہو چکا. اور جان بھی وہی لگانی ہوگی جہاں اس کا مالک چاہے گا. ہم نہیں ہیں مالک, اللہ مالک ہے. اب پیسہ بھی وہیں لگانا ہوگا جہاں اس کا مالک چاہے گا. ہم نہیں ہیں, وہ ہے. تو اس کا مالک چاہتا ہے, میرے پچھلے جمعے کے لیکچر کو اگر آپ یاد رکھیں, اس کا مالک, پیسے کا مالک چاہتا ہے مجھے قرض حسنہ دو. بالکل یاد ہے نا پچھلے ویک کی جی, الحمدللہ. قرض حسنہ دو. تو ہم کون ہیں اس کو قرض حسنہ دینے سے روکیں اور منع کریں اور فیصلہ کر لیں نہیں میں نے نہیں کرنا.
الحمدللہ میں نے پچھلے ویک میں اعلان کیا تھا کہ یہ جگہ ہم نے خرید لی ہے، ڈاکیومنٹ سائن ہو گئے ہیں، ڈپازٹ ڈال دی ہے، انشاءاللہ یہاں پر دارالعلوم بنے گا ہماری بچیوں کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. our sons, our daughters, مدرسہ، آفسز، ضرورت کی چیزیں اس جگہ پہ ہم بنائیں. انشاءاللہ عز و جل. اس سے اسلام ترقی کرے گا کہ نہیں؟ انشاءاللہ، سنیت مضبوط ہوگی کہ نہیں؟ انشاءاللہ. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ مولوی صاحب کی. یہ فقیر جو بیٹھا موٹیویٹ کر رہا ہے، پروموٹ کر رہا ہے، یہ سب اس کو کرنا ہے. سب کریں گے انشاءاللہ عز و جل. کاروبار آپ کے پاس ہے، پیسہ آپ کے پاس ہے. میں نوکری والا بندہ ہوں. لوگ سمجھتے ہیں یہ نوکری والا کرے، ہم تو پیسے والے ہیں، ہم کیوں کریں؟ الحمدللہ کچھ لوگوں نے ہم کو بڑے اچھے اشارے دیے. سبحان اللہ. اللہ ان کی خیر فرمائے. انشاءاللہ چند ہی مہینوں میں اللہ کے فضل سے یہ جگہ پیٹ بھی ہو جائے گی اور بن بھی جائے گی انشاءاللہ عز و جل. جب آپ نے کر لیا تو آپ کا فائدہ، محروم رہے تو آپ محروم رہے. اللہ کے کام کبھی رکے نہیں. لیکن جو بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اپنی حلال کمائی سے، دل کو تکلیف پہنچا کے کچھ نکالتے ہیں، کیونکہ جب مال نکلتا ہے تو دل کو ٹھیس پہنچتی ہے. دل کا مال کا بڑا رشتہ ہے، گہرا، بڑی محبت ہے مال سے. مال کے لیے لوگ بھائیوں کو مارتے ہیں، بہنوں کے حق کھا جاتے ہیں، باپ کو مار دیتے ہیں، وائف مروا کے اس کی انشورنس دے دیتے ہیں. یہ سب اس کے لیے، اس کے لیے مال کوئی آسان چیز نہیں ہے، نکالنا چاہیے اس کو. دل کی خواہش کو مار کے اللہ کے لیے جو نکالتا ہے تو اللہ اس کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرتا، اس کو اپنی جنت دیتا ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ یہ موقع ہے، ہم جنت لیں گے. یہاں پہ ہم میں نے ایک کہا تھا نا، میں ایک پلان پیش کروں گا. میں نے اپنی جو مسجد کی کمیٹی ہے ان سے میں نے ڈسکس کیا ہے کہ بھائی آپ ہر عید میں چندہ جمع کرتے ہو، ظاہر ہے مسجد چلانے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے. میں نے نیگوشیٹ کر کے ان سے 6 مہینے لے لیے. سبحان اللہ. ہماری مسجد کی جو کمیٹی ہے نا، انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں 6 مہینے تک کوئی پیسہ نہ دیں. 6 مہینے ہم مسجد کے خرچے چلائیں گے اپنی بیس پر. سبحان اللہ. لیکن آپ کو فری چھٹی ہے کہ 6 مہینے میں آپ چندہ کر لیں اور جگہ کا پیسہ دے دیں. ہم نے 6 مہینے اب صرف یہاں پر اس پلاٹ کو لینے کے لیے چندہ کرنا. انشاءاللہ عز و جل. اب وہ چھوٹی چھوٹی رقم جو آپ دیتے ہیں اس سے تو پورا نہیں پڑے. دیکھیں ایک بندے سے ہم کہیں نا بھائی آپ 1 لاکھ دے دو، 2 لاکھ دے دو، آسان نہیں ہے. لیکن جو بندہ 10 رین دیتا ہے جمعے کے دن، اس کے لیے 20 رین کہیں گے نا تو مشکل نہیں. جو 50 دیتا ہے اس سے ہم کہیں گے اللہ کے لیے 100 کر دو، اس کے لیے مشکل. جو 100 دیتا ہے اس سے کہیں گے ہم اللہ کی رضا کے لیے 200 کر دیں. یہ 6 مہینے ہمارا ساتھ یوں دو تاکہ یہ رقم ادا ہو جائے اور ہماری جگہ بن جائے. ہم وہاں کو جو بنانا چاہتے ہیں وہ بنائیں. سبحان اللہ. ایک تو یہ ہے 6 مہینے. دیکھیں ہم نے اپنی طرف سے اوپر کیا ہے، 6 مہینے ہم سے چھٹی لی ہے اور آپ کو ذہن دے رہے ہیں کہ کچھ ایسا کرنے کا کہ جو ڈیفیکلٹ نہیں ہے، جو افورڈیبل. بس آپ ذہن بنا لیں ہر ویک اب میں نے ڈبل کرنا ہے because I need to pay this land quickly. اور جن کو اللہ توفیق دے ہر ویک میں 1000 دے دیں، 500 دے دیں، الگ سے دے دیں، جھولی میں ڈال دیں، کیونکہ اب جھولی والا سارا ادھر جانا ہے. انشاءاللہ عز و جل. تو ہم نے جو پلان پیش کیا ہے یہ مشکل نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ سب کو فیل ہو کہ ہم نے بنایا ہے. دیکھیں ایسے بھی لوگ ہیں جو سارا دے دیں
ایک ہی ساتھ ہوں، لیکن میرا اپنا ذہن یہ ہے کہ میں اپنی مسجد کے مصلیوں کو اس میں ڈالوں، انشاءاللہ نمازیوں کو اس میں ڈالوں۔ سبحان اللہ. یہ خیر کا دروازہ صرف چند لوگوں کے لیے کیوں کھلے، سب کے لیے کھلنا چاہیے، کوئی اتنا بڑا نہیں۔ کیا آپ اس مسجد کی زمین کو حاصل کرنے کے لیے، مدرسہ جامعہ ہماری بچیوں بچوں کے لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ عز و جل. Would you help us انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. جو زیادہ رقم دے سکتے ہیں اللہ کو خوش رکھے وہ بھی کریں، ان کو بھی میں منع نہیں کرتا، زیادہ گڑ ڈالیں گے تو زیادہ میٹھا ہوگا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہر 5 رینک دینے والا، 10 رینک دینے والا، اس کا بھی اس میں حصہ ہو، انشاءاللہ. 50 رینک دینے والے کا بھی حصہ ہو۔ لاکھوں والوں کے حصے تو ہمیشہ بنتے رہتے ہیں، یہ غریبوں کا موقع ہے کہ یہ اپنی آخرت کی انویسٹمنٹ کے لیے یہاں پیسہ انویسٹ کریں۔ میں اگر کہوں نا کہ بھائی آپ 100 ہر ویک کو دے دیا کرو، آپ کو سال کے بعد جو ہے نا 20,000 رینک مل جائیں گے، تو آپ ادھار پکڑ کے بھی آگے دے دو، لیکن یہ وہ خزانہ ہے جو ہمیشہ رہنے والا، جس میں ختم نہیں ہو۔ یہ اس دن کام آئے گا جس دن ایک پائی بھی آپ کو نہ بیٹا دے گا، نہ بیٹی دے گی، نہ رشتے دار دے گا، نہ دوست دے گا۔ پلیز کم فارورڈ اور اس کو اپنا سمجھ کے، اپنا پروجیکٹ سمجھ کے، کیونکہ جب تک آپ یہ فیل نہیں کریں نا کہ یہ میرا ہے، تب تک بڑا مشکل ہے کہ آپ کی جیب سے کچھ نکلے۔ لیکن جس دن آپ یہ فیل کریں گے نا یہ میرا ہے، میں نے اس کو بنانا ہے، میں نے اس کو چلانا ہے، یہ میرا بیبی ہے، میں نے اس کو گرو اپ کرنا ہے، تو پھر اس کے بن جانے کے بعد بھی آپ حصہ رہیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے بنایا ہے۔ بے شک. ورنہ چندہ دے کے بھول جائیں گے۔ اکثر لوگ یوں ہی کرتے ہیں، چندہ دیتے ہیں اور کسی چیز میں شامل نہیں ہوتے۔ صحابہ تو ایسا نہیں کرتے تھے، وہ چندہ بھی دیتے تھے، جہاد میں بھی جاتے تھے، تو مسجدوں میں بھی تھے، حضور کا جو بھی مشن ہوتا تھا اس کا حصہ بنتے تھے۔ یہ مسلمانوں کی صفت ہے، ہم چندہ بھی دیں گے، ہمیں کام دو، ہم کام میں شامل بھی ہوں گے، ہم ساتھ بھی دیں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ انشاءاللہ اسلام ترقی کرے گا، ہمارا صحیح عقیدہ سنی تو پھلے گا پھولے گا۔ جو بزرگان دین اولیاء اللہ کی جو سوچ ہے، یہ 11ویں والی مسجد ہے، یہ ربیع الاول ربیع النور میلاد النبی والی مسجد ہے، یہ 36 شریف والی مسجد ہے، یہ اولیاء اللہ کے عرسوں والی مسجد ہے۔ بے شک. اس کو تو آپ نے مضبوط کرنا ہے۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ دیکھیں، ہمیں اور بھی پیسوں کی ضرورت ہے، وہ ٹیلی تھون ہو رہا ہے، اس کے لیے یونٹ بک رہے ہیں، پر یونٹ 1,000 رہ رہے ہیں، میں نے اس کا اعلان نہیں کیا، اگلے سال کر لیں گے، پچھلے سال بھی کیا تھا، لیکن اس سال ہم ایک مشن کو لے کے بڑھیں گے، اور وہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ہمیں اس جگہ کی پیمنٹ کریں انشاءاللہ عز و جل. ڈبل چیزیں پیش کریں گے تو آپ مشکل نہ ہو جائے، کنفیوز نہ ہو جائے۔ میری طرف سے اس مرتبہ ایک ہی مشن ہے، انشاءاللہ. اور وہ یہ ہے کہ اس کو پے کر۔ انشاءاللہ عز و جل. الحمدللہ ہم نے ادھار لے کر ڈپوزٹ ڈال دی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، شاید پچھلے جمعے بتایا تھا، قرض لے کر ہم نے ڈپوزٹ ڈال دی ہے، وہ قرض بھی اتارنا ہے اور اس کی پیمنٹ بھی کرنی ہے۔ ہمارے راشد بھائی اللہ آپ کو جزا خیر دے، ان کا نام لے کر میں دعا کر رہا ہوں کہ انہوں نے آدھی قیمت وقف کی ہے، سبحان اللہ. صدقہ جاریہ ان کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، اللہ نے ان کو توفیق دی تو انہوں نے ہم کو چھوٹا سا ٹاسک دیا، ورنہ پوری رقم ہوتی تو بہت مشکل ہو جائے۔ آدھی رقم کا انہوں نے کانٹا لگا دیا، تو آدھی تو تھوڑی سی ہے، ہم مل کے کر لیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ، اللہ آپ کو خیر دے، جزاک خیر دے، اور آج سے شروع کر دیں، انشاءاللہ. آج سے خوب بڑھا دیں اور زیادہ بڑھا دیں۔ پچھلے جمعے میں آپ نے بڑھا دی تھی، سبحان اللہ. لیکن وہ اتنی سی بڑھائی تھی، ذرا اتنی سی بڑھا دی، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ.